ज़िया के दौर के बाद अंडर बेनज़ीर पहली दफ़ा कसक ड्रामा था, जो फ़िल्म हो रहा था उस वक़्त उनको कॉल आई कि अपने हीरोइन के सर पे दुपट्टा रखवाओ, एंड दैट वाज़ अंडर बेनज़ीर नॉट अंडर ज़िया। कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ बना दो तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस बड़ी से बड़ी चीज़ की कॉस्ट क्या है और किसको पे करनी है वो कॉस्ट? What is environmental history? What do you mean by that? प्रॉब्लम को एग्ज़ैसरबेट कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं? Is it or not? आई डोंट नो। महदूद कर दिया है हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को। वैसी पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे नहीं पता कि डैम सोल्यूशन है या नहीं। Because हम population control नहीं है ना. वो जो रिलेशनशिप है आपस की ह्यूमन वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड की, उसको मैं स्टडी कर। पहले हम बायोलॉजिकल असर डालते थे, अब हम खुद एक नेचर बन गए. कश्मीर के 1828 वाले अर्थक्वेक के बारे में पढ़ के मेरे लिए 2005 वाले अर्थक्वेक के बारे में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई। और अगर आप इंसान को वाकई समझना चाहते हो, उसकी नेचर को, यू हैव टू नो द बेसिक्स. पढ़ेंगे तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि एक नेचुरल फिनोमेना सिर्फ नेचुरल नहीं रहता, एंड अ डिज़ास्टर, स्पेसिफिकली नेचुरल डिज़ास्टर, इज़ अ सोशल फिनोमेना। वो स्टेट आपसे करवाना चाह रही है और जो ख़वातीन कर रही हैं उसमें फ़र्क है, जिसका मतलब है कि स्टेट का नैरेटिव एब्सोल्यूट नहीं है। So nothing changed. Nothing changed. हम तारीख को अक्सर इंसानों की कहानी समझते हैं, किंग्स, वॉर्स, एम्पायर्स और पॉलिटिक्स, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रिवर्स, फॉरेस्ट, लैंड, क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज ने भी सिविलाइजेशंस को बनाया और बर्बाद किया. मेरी आज की गेस्ट एक एनवायरमेंटल हिस्टोरियन है. वो हिस्ट्री को नेचर और ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप के थ्रू समझाती हैं. उनकी रिसर्च 19th सेंचुरी पंजाब से लेकर आज के क्लाइमेट क्राइसिस तक एक फैसिनेटिंग सवाल उठाती हैं. क्या इंसान ने नेचर को कंट्रोल किया है या नेचर के साथ हमारा रिलेशनशिप हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री को कंट्रोल करता है? आज हम हिस्ट्री को एक बिल्कुल नए लेंस से दिखाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री में लाफियाट कॉलेज से किया, जहां उनका थीसिस था हसीना मोइन्स टेलीविजन ड्रामाज अंडर द ज़िया regime एंड द पॉलिटिक्स ऑफ women's कल्चर ड्यूरिंग एंड आफ्टर दैट पीरियड. उसके बाद पाकिस्तान में उन्होंने 2 साल पढ़ाया. इसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गई, जहाँ से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हिस्ट्री में हासिल की 2023 में, हर MPhil in 2024 and is currently pursuing her PhD. और इनके तारुफ में एक और बात भी जो कि बहुत ही ख़ास है, वो हैं इनके वालिदैन. जी हाँ, ये बेटी हैं हमारे बहुत ही अजीज़ और मोहतरम और बहुत बड़ा नाम इन जर्नलिज़म एंड राइटिंग वजाहत मसूद साहब की, और उनकी अहलिया तनवीर साहिबा की, जो कि ख़ुद ह्यूमन राइट्स में और औरतों के लिए काम करने में उन्होंने बहुत साल गुजारे हैं और बहुत कुछ किया है. और ऐसे वालिदैन की औलाद माशाल्लाह ऐसी ही हो सकती. जी कामिनी, वेलकम टू माय शो. आपका नाम से ही पता चलता है कि वालिदैन का आपकी ज़िंदगी पे एक असर है. इट्स अ ब्यूटीफुल नेम कामिनी. और पाकिस्तान में इसको बड़ा हिंदू नाम समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मतलब नहीं मालूम कामिनी का. तो मतलब मुझे बताएं पहले. बिल्कुल, और इस नाम के पीछे मेरे साथ बहुत दफ़ा मुतासिबाना रवैये भी रखे गए हैं. स्कूल में मेरे साथ बच्चे नहीं बैठते थे क्योंकि वो कहते थे इसके साथ बेंच पे नहीं बैठेंगे, ये हिंदू है. बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, लेकिन उसका नाम बहुत सिंपल सा, कोई कॉम्प्लिकेटेड हिंदू नाम तो है नहीं. जो एक बुश होती है उस पर एक वाइट फूल होता है, उसे हम मरवा कहते हैं. उसको संस्कृत में कामिनी भी कहा जाता है, और इंडिया में उस फूल को कामिनी भी कहते हैं. ऑरेंज जैस्मिन नाम है उसका. और वैसे जो मुझे बताया गया था बचपन में, वो नाजुक फूल मतलब था कामनी का, तो वो ही एक ही चीज़ हो गई. ओके, इस पे इतनी बड़ी गहरी बात निकल आई है कि यू वर 90s किड. आई वॉज 96, यस. उस जमाने में भी ये प्रेजुडिस था? मतलब मैं स्कूल तो जब तक पहुंची, इट वाज नॉट 90s एनीमोर, इट वाज 2000s. लेकिन बिल्कुल था. बच्चे बहुत दफ़ा कहते थे तुम तो हो ही हिंदू मेरे पीछे, और कामिनी को शॉर्टन करके काम वाली कहते थे, बिकॉज उनके नज़दीक जो बंदा मुसलमान नहीं है पाकिस्तान में, जो बंदा हिंदू है या क्रिश्चियन है, वो ऑब्वियसली मस्ट बिलोंग टू सम काइंड ऑफ कास्ट बैकग्राउंड दैट इनवाइट्स रिडिक्यूल. तो उन्होंने हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमते थे कि तुम तो इंडियन हो, बताओ कहाँ से आई हो, काम वाली हो. और मेरा रंग भी क्योंकि इस तरह का है और थोड़ा सा सांवला सा था, तो उन्होंने कहा ये तो है ही काम वाली, तो है ही काली. और अजीब अजीब बातें करते थे, विच ऑल्सो हैड समथिंग टू डू विद मैं कहाँ पढ़ी
اور جس طبقے سے میرا تعلق تھا, جس طبقے کے میں سراؤنڈیڈ تھی, ان میں بچیاں ایسے ہی کرتی تھیں بچپن میں. ان کو کیا پتا تھا کہ کامنی کا کیا مطلب ہے. ان کی بھی غلطی نہیں ہے. ہمارے اسکول میں بھی جہاں میں پڑھتی تھی بہت دفعہ ٹیچرز اس طرح کے متعصبانہ رویے رکھتی تھیں. اٹینڈنس لیتے لیتے میرے نام پہ رک جاتے تھے اور پھر ہنسنا شروع ہو جاتے تھے. تو پھر بچے نے کیا سیکھنا تھا. تو یہ تو ہوتا ہی ہے. Did that affect you in those days? I think it did and it didn't. It did کیونکہ ظاہری بات ہے بچہ جب اس عمر میں ہوتا ہے تو ایکسیپٹنس اور بلانگنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے لیے. فیل کرنا کہ آپ اپنی سوسائٹی کا حصہ ہو, کہ آپ کو کسی نے ایکسیپٹ کیا ہے, کہ آپ کے ارد گرد کے بچے آپ کے جیسے ہی ہیں. مجھے وہ فیلنگ کم ہی آتی تھی. لیکن میرے پیرنٹس اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم, انہوں نے مجھے کبھی اس کو زیادہ ٹو ہارٹ لینے نہیں دیا, بیکاز دے ور سو پراؤڈ آف مائی نیم. اور انہوں نے اتنی دفعہ کہا کہ دیکھو بیٹا, ہم نے بہت ناموں میں سے یہ نام چن کے نکالا تمہارے لیے, تمہیں اتنا سوٹ کرتا ہے نازک پھول. اور میرے پیرنٹس بہت ان کی بڑی کوشش تھی کہ مجھے یہ افیکٹ نہ کرے. اینڈ ان دی اینڈ آئی سم ٹائمز ریگریٹڈ کہ کاش اگر میرا نام کوئی عام سا نام ہوتا تو اتنا سوچ وچار نہ کرنا پڑتا لوگوں کو اپنے آپ سے کیسے انٹروڈیوس کروں. سسرال میں مجھ بہت دفعہ ایسے لگا جیسے میرے سسرال میں تھوڑا سا ان کو بھی ہوتا ہوگا کہ اس کا کتنا عجیب سا نام ہے. لیکن ادروائز آئی ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو ہارٹ. آئی اسٹینڈ آؤٹ ویسے بھی, تو اٹس فائن. لیکن اس ایج میں ڈڈ یو فیل اینگری؟ ایٹ مائی پیرنٹس نو, بٹ ایٹ دا پیپل سم ٹائمز آئی واز لائک یار اگر میں ہوں بھی ہندو تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. صحیح ہے, لائک وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر ہے بھی یہ ریالٹی, جو کہ نہیں تھی, ہے بھی یہ ریالٹی, تو اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھو. کہ میں گھر جا کے اماں کو کہتی تھی کہ ان لوگوں کے ہندوؤں کے خلاف کیا ہے, اتنی نفرت کس چیز کی ہے کہ کسی کا نام اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہندو ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ کریں گے. اینڈ دین مائی مدر ٹوک اے لاٹ آف ٹائم. انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ بچہ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ تم یہ کبھی نہ کہو کہ میں ہندو نہیں ہوں, یہ پروو کرنے کے لیے کہ میں آپ میں سے ایک ہوں. یو شوڈ بی لائک ہوں بھی تو کیا ہوا. یہ تھاٹ تو بڑا اچھا ہے اور آپ کے اندر بہت ایمپتھی بھی لا سکتا ہے. لیکن ایک چھوٹے بچے کو اگر یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے وداؤٹ ان پروٹیکشن آف دیئر پیرنٹس اور جاننے والے, بڑا یہ بھی ایک ڈبیٹیبل بات ہے کہ ایک صرف نام سے آپ ایسوسیٹ کس طرح کرتے ہو اس ملک میں. کہ ہمیں شاید سوچنا بھی چاہیے کہ اگر 6-7 سال کی عمر کی بچیاں اس طرح کی باتیں ایک دوسرے سے اسکول میں کر رہی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں, اور ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں کہ کسی کے نام سے کیا چیز ازیوم کرنی ہے اور اس کی بیسس, اس ازمپشن کی بیسس پہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اس بات پہ شاید سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے. میرے پیرنٹس تو اپنی طرف سے بہت اچھا نام دیا اور اپنی طرف سے یہ بھی کوشش کی کہ میں اس چیز کو مطلب بھاری بنا کے اپنے اوپر مت اوڑھوں. لیکن مجھے صرف اس چیز سے یہ میں نے لرن کیا ہے کہ شاید سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں اتنی شروع سے, کہ وہ ایک اتنی سی 7-8 سال کی بچی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے تھے. یا یو کین سی جو بھی مائنورٹی کا بالکل ساتھ ہوتا ہے پھر نو بڈی نوز اٹ بیٹر دین یو. میں ایک ایکسپیریمنٹ ہی ہو گیا یہ تو. اوکے, ناؤ لیٹس کم ٹو یور پروفیشن, environmental historian. I mean historian, جب we were being introduced, اس دن مسعود صاحب نے ہمیں کرایا تو میں نے کہا وہ مجھے ہسٹورین مل گیا, میں سے بڑی باتیں پوچھوں گی. اینڈ یو ور لائک آنٹی میں یہ والی. سو واٹ از environmental history? What do you mean by that? It's a very broad field. So I will try to explain what I consider to be my field. دیکھیں ہسٹورین کی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت ہائپر اسپیسیفک ہوتے ہیں. تو جیسے کہ کوئی دانشور ہوتے ہیں نا جو بہت بڑی پروناؤنسمنٹس کرتے ہیں اباؤٹ ایوری تھنگ, وہ تو میں نہیں کر سکتی. جو میرے فیلڈ میں میرا ایکسپیرینس ہے میں اس پہ اپنی لمیٹڈ قسم کی بات کر سکتی ہوں. میں انوائرمنٹل ہسٹری اسٹڈی کرتی ہوں. اٹس اے ہسٹری آف دی ایکسرسائز آف پاور آن دا نیچرل ورلڈ, کہ کیسے جو ہمارے ارد گرد دنیا ہے ایک نیچرل ورلڈ, اس کے اندر ہیومنس کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے اس کو شیپ کرنے میں, اور اس نیچرل ورلڈ کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے ہیومن ایکسپیرینس کو شیپ کرنے میں. تو ایک وہ جو ریلیشن شپ ہے آپس کی ہیومن ورلڈ اور نیچرل ورلڈ کی, اس کو میں اسٹڈی کرتی ہوں. اچھا, میں اس کو اس طرح کر لیتی ہوں کہ ایک جگہ جہاں بہت بارشیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت سی بارشوں کا وہاں ہونے سے وہاں کے کلچر میں کیا بنا, ایوالو ہوا, وہاں کی پالیٹکس کیا تھی, ایک صحرا میں رہنے والے کی پالیٹکس ڈفرینٹ ہوتی ہے, کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور یہ سبجیکٹ ٹو مائی نالج از ناٹ اے ویری اولڈ سبجیکٹ. یہ ڈگری ریسنٹ ڈگریز میں آئی ہے. از اٹ ٹرو؟ یہ ہے کہ 1970s میں, مطلب ہسٹری تو آبویسلی بہت واسٹ فیلڈ ہے, آئی نو, لیکن دا انوائرمنٹل ہسٹری ایز اے کورس اور
بالکل subject. ایز اے سب فیلڈ آف دا لارجر ڈسپلن آف ہسٹری 1970s میں یہ آیا کیونکہ ہوا یہ کہ ہمارے جو ایک کنزرویشنسٹ ایلیمنٹ تھا نا کہ اس کو بچاؤ, اس کو پروٹیکٹ کرو, ماحولیاتی ایک جو اس کو شعور کہتے ہیں, کانشیسنیس آف دی انوائرمنٹ, وہ 1970s میں آیا. جیسے انڈیا میں چپکو موومنٹ تھی, ویسے اکراس دا ورلڈ برازیل میں الگ موومنٹس تھیں ٹو پروٹیکٹ دی انوائرمنٹ. اس انوائرمنٹل پروٹیکشن کے ایک مومنٹم سے انوائرمنٹل ہسٹری نکلی کہ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دی انوائرمنٹ as a separate entity that must be studied and protected. Okay. So movement was about کہ ہم نے اپنے جو ہے لائک یوں ہی شروع ہوا تھا نا, کلائمیٹ چینج سے ایسا شروع ہوا تھا کہ وہاں پہ پگھلنا شروع ہو گئے گلیشیئرز, ہم نے بہت لینڈ کو گرینری ختم کر دی ہے, ڈیفارسٹیشن. لیکن آپ کی ایکسپرٹیز, اس کے افیکٹس آن ہیومن اور ہیومن کے افیکٹس آن دیٹ کہ یہ کیا ہیومن نے تو اس سے نقصانات کیا ہوئے اور انہوں نے کیوں کیا, یہ ایکسپلین کرتا ہے, رائٹ جی. اینڈ یہ بھی ہوا ہے کہ پہلے تو ہم بایولوجیکلی اثر کرتے تھے نا بہت. یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کی انڈسٹریل ریولوشن بھی آئی ہے, ایگریکلچرل بھی, یہ تیز تیز ہوا ہے, اور بہت عرصے تک انسان ایک اور طرح جیا, اور پھر وتھ سائنس اینڈ یہ ریسنٹ فینومینن نے بہت اثر کیا ہے سب کچھ پہ. سو اٹ از کنسیڈرڈ ناؤ کہ پہلے ہم بایولوجیکل اثر ڈالتے تھے, اب ہم خود ایک نیچر بن گئے. وی آر پارٹ آف نیچر وچ از افیکٹنگ the land. I would agree and also disagree on some accounts. First, I would say کہ دیکھیں humans as long as ہم مطلب as long as humans have been around, ہم اپنے environment پہ اثر ڈالتے رہے ہیں. بے شک آپ اگر history پڑھ لیں before Christopher Columbus arrived on the American continent, there were Native Americans on that continent and they also had an impact on their environment. اس پہ تو بہت لوگوں نے کام کیا ہے کہ ایگریکلچر بھی انوائرمنٹل امپیکٹ ہی ہے, کیونکہ آپ کے ارد گرد وہ نیچر ہے, آپ اس کو مولڈ کر رہے ہیں, آپ کوئی چیز جان کے اگا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, صحیح ہے, اس کو کراپس کو روٹیٹ کر رہے ہیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں, ایگریکلچر بھی ایک افیکٹ ہے. تو جب سے آپ کا میسوپوٹیمیا سے آپ کا سیٹلڈ ایگریکلچر چل رہا ہے, تب سے آپ کا انوائرمنٹ پہ اثر تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ایکویلیبریم ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کبھی کبھار, اور کچھ لوگوں نے یہ آرگیو بھی کیا ہے کہ یہ بڑی رومانٹسائزڈ نوشن ہے, شاید اس طرح نہیں ہوتا, کہ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے ایک ایکویلیبریم کا احساس تھا کہ آپ انوائرمنٹ کو دیتے ہیں, آپ اس سے لیتے ہیں, تو ایک بیلنس ہے تھوڑا سا. لیکن جیسے ہم نے انڈسٹریل ریولوشن میں دیکھا, ایک اسپیڈنگ اپ آف ٹیکنالوجی اینڈ دی ایبلٹی ٹو ایکسٹریکٹ, وہ جو ہوتی ہے نا ایکسٹریکشن, مائننگ, یہ سب, اس کے جو ایک اسپیڈ پکڑی ہے اس نے, تو اب ہم لے بہت زیادہ رہے ہیں اور اس کے اثرات بہت برے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کو ریپلینش بھی کرنا ہے, ایک ایکویلیبریم کا احساس نہیں رہا. اوکے, آپ کا جب میں وہ ریزومے آپ نے مجھے جو بھیجا, تو آپ کے ایک تھیسس جو آپ کا تھا دیٹ واز آن حسینہ معین ڈراماز. آئی مین ہاؤ, واٹ, یہ اس سے کیا ہمیں پتہ چلا؟ ہوا یہ کہ میں انڈر گریڈ میں جب تھی تو میں اپنا تھیسس لکھنے لگی تھی, وہ بھی میں نے ظاہر بات ہے ہسٹری میں کیا تھا. تو میں تھیسس لکھنا چاہ رہی تھی میسکیولینٹی پہ, کہ ضیاء کے پیریڈ میں پاکستانی مردوں نے ایک پرٹیکولر قسم کا ایک آئیڈینٹی اوڑھ لی تھی آف دا مومن, آف دا پروٹیکٹر, کہ خواتین کو ہم سکھائیں گے کہ کیسے صحیح رہنا ہے. میرا دل تھا کہ میں اس پہ لکھوں گی. میں ایک پروفیسر سے ملی اینڈ کریڈٹ ٹو ہر, انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بچے, بہت لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے, تم ضیاء کے پیریڈ کے بارے میں کچھ ایسا کیوں نہیں لکھتی جو کسی نے نہیں لکھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے دیکھو, ہم تو ڈرامے دیکھتے تھے اس پیریڈ میں, اور ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ خواتین جو ہے وہ چار دیواری میں گھس کے بیٹھی. ہمارے ڈرامے تو بڑے ڈفرینٹ تھے. اب ظاہر بات ہے میں 96 کی پیدائش, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈرامے, اور آپ لوگوں نے تو جب جو ڈرامے دیکھے وہ دیکھے ہی نہیں, they were so bad for. ایگزیکٹلی. اور ہمیں تو میرے ابا ایکچولی کہتے تھے کہ بیٹا یہ مت دیکھو, اس سے تمہاری ذہنی خراب ہوگا, جو بھی ہم نے تمہیں سکھایا تم یہ مت دیکھو. تو آئی ہیڈ نیور ہرڈ آف دیز ڈراماز. تو میں نے کہا جی بالکل میں دیکھتی ہوں. میں گئی, مجھے یوٹیوب پہ سارے ڈرامے ملے, اور میں نے شروع کیا 1976 میں جو سب سے پہلے براڈ کاسٹ ہوا تھا, وہ حسینہ معین آپا کا ہی لکھا ہوا تھا, کرن کہانی, اور وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا. اور میں نے وہاں سے دیکھنا شروع کیا, اور پھر میں پہنچی ٹو تنہائیاں, وہ جو ہمارے بڑے پاپولر تھے, جو انڈیا میں بھی پاپولر تھے. That was our youth, نا. ایگزیکٹلی, دھوپ کنارے, انکہی,
اور میں حیران پریشان وہ ڈرامے دیکھ کے ایز اے 96 کی پیدائش کہ یہ بھی کبھی ڈرامے تھے. اور اس میں وہ خواتین اپنی فیکٹریاں لگا رہی ہیں, بزنسز کر رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بال, ساڑیاں پہنی ہوئی ہیں, باہر گھوم رہی ہیں پارکوں میں کراچی میں. اور مجھے ایک تو میرے لیے ہیونگ گرون اپ 2000s کے پاکستان میں پھر بھی سرپرائزنگ تھا یہ سب. تو آپ امیجن کریں کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1980s کی کیا ریپریشن تھی اور ڈکٹیٹرشپ اور حدود آرڈیننس اور چادر اور چار دیواری, تو میرے دماغ میں تو پتہ نہیں کیا چیز چل رہی تھی کہ 1980s میں کیا ہوا ہوگا. اور پھر میں نے دیکھا تو کیا, تو وہ ایک عجیب اس کا کانٹراسٹ بن گیا. تو پھر میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو نو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو ہمیں پڑھایا گیا 1980s کے بارے میں وہ بھی سچ ہو اور یہ ڈراماز بھی براڈ کاسٹ اسی ٹائم پہ ہوئے ہوں. تو اس میں سے پھر میرا تھیسس نکلا کہ کیسے حسینہ آپا نے اپنے ڈراموں کے ذریعے خواتین کے اندر ایک کانشیسنیس اس وقت بھی رکھنے کی کوشش کی. پھر لکیلی اس وقت وہ حیات تھیں, ان سے میری ویڈیو کال پہ بات بھی ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ ڈرامے لکھ رہی تھیں اور ضیاء الحق, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں رومانس اور ہیومر کے ذریعے خواتین کو ایک احساس دینا چاہتی تھی, کانفیڈنس کا, خود اعتمادی کا. اور وہ میں نے کیا, اور میں بڑی خوش ہوں اپنے کام سے, اور میں بڑی خوش ہوں کہ آج بھی میرے ڈراماز پروگریسو سمجھے جاتے ہیں فار دیٹ ٹائم. تو وہ میرا تھیسس اسی بارے میں تھا کہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ضیاء کا جو ایک رویہ تھا خواتین کے بارے کے, مطلب ایک جو اسٹیٹ نیریٹو تھا جسے کہہ سکتے ہیں, وہ ڈسکرپشن نہیں تھا کہ خواتین رہ کیسے رہی ہیں. خواتین تو سب کچھ وہ کر رہی تھیں جو ہم آج بھی کر رہے ہیں, وہ اپنے بزنسز بھی چلا رہی تھیں, وہ گھر کا سربراہ بھی تھے, سارے سب کچھ چل رہا تھا. لیکن ضیاء بنانا جس طرح ان کو چاہتا تھا وہ اسٹیٹ نیریٹو تھا. تو اسٹیٹ نیریٹو میں اور خواتین کی ریالٹی میں جو ایک ڈفرینس تھا, اس پہ میرا تھیسس. اینڈ ڈو یو تھنک ساحرہ جی کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا, یا شی آلسو ہیڈ سم تھنگ کہ میں ایک بولڈر اسٹیپ لے کے اس کو ایک موومنٹ بناؤں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ I think it's difficult for me to say, not having experienced that particular political climate, کہ کسی کو کیا کرنا چاہیے تھا. لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جتنی میں نے ان سے گفتگو کی, حسینہ آپا نے کہا کہ میری کوشش رہی ہے کہ جو بھی ہمارے ارد گرد قدغنیں لگائیں گئی, میں اس میں کسی بھی طرح کاؤچ کر کے اپنا میسج پہنچا دوں. بے شک اس جو ہے وہ ایکٹریس کو دوپٹہ پہننا پڑ رہا ہے, بے شک میں یہ فلانی چیز نہیں دکھا سکتی, لیکن میں پھر بھی اپنا میسج پہنچا دوں گی. اور انہوں نے وہ کیا. آپ دھوپ کنارے کے کسی بھی سین کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ایک پراپر سین ہے جس میں وہ ڈاکٹرز لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک مرد کہتے ہیں کہ تمہارا پڑھنا لکھنے کا کیا فائدہ, تم نے تو اینڈ میں گھر جا کے ہی گھر سنبھالنا ہے. اور وہ جو ڈاکٹر ہوتی ہیں مرینا, آئی تھنک یس ایبسلیوٹلی, شی سیز کہ آپ لوگ تو بس اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ اگر خواتین جو ہے وہ ان کو کسی چیز کے لیے اپریشیشن ملتی ہے اور ہم ایکچولی سکسیڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. Right? So these were things جو وہ ہمیشہ سے کہتی ہیں. So this was in a way her contribution in feminism. That was part of what I said in my thesis کہ میں اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی کہ جو ساری خواتین, اب آپ دیکھیں کتنا پاپولر تھا وہ ڈرامہ, اور سرویز ہوئے اس بات پہ کہ انڈیا میں ابھی تک اس ڈرامے کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں تو لوگ کہتے تھے کہ وہ ڈرامہ براڈ کاسٹ ہوتا تھا تو سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر کوئی جو وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا وہ فیمنسٹ ہے, اور یا وہ ہر خاتون بھی جو وہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی وہ فیمنسٹ ہے. بیکاز فیمنزم in my view, again this is a personal thing, but feminism in my view is something you self subscribe to. I am a feminist because I say I am a feminist. Yes. Right? But I cannot retroactively say کہ کیونکہ یہ خواتین یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی تو یہ فیمنسٹ ہی ہوں گی. یہ, اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فیمنسٹ ریزسٹنس ٹو ضیاء واز ایگزسٹنٹ اس وقت بھی. ویف ہمارے پاس ایک اچھا, سندھیانی تحریک ہے, اس طرح کی بہت چیزیں جو ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں آف ریزسٹنس. لیکن وہ ٹیلی ویژن ڈرامہ دیکھنا شاید ریزسٹنس اس لیے نہیں ہے کیونکہ ریزسٹنس آپ کو سیلف سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ آئی ایم پارٹیسپیٹنگ, آئی ایم ریزسٹنگ. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ آپ نے یہ کیا دیر فور یو آر ریزسٹنگ. آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ آئی ایم ریزسٹنگ. رائٹ. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ خواتین ریزسٹنس میں پارٹیسپیٹ کریں تھیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک کانٹراسٹ بن جاتا ہے نا کہ جو اسٹیٹ آپ سے کروانا چاہ رہی ہے, آپ کو چار دیواری میں بند کروانا چاہ رہی ہے, آپ کے سر پہ چادر رکھوانا چاہ رہی ہے, آپ کو کہہ رہی ہے آپ ساڑی نہیں پہن سکتے کیونکہ پاکستانی کا مطلب ہوتا ہے شلوار قمیض پہنو, سر ڈھکو, ساڑی نہیں پہن سکتے. وہ اسٹیٹ آپ سے کروانا چاہ رہی ہے, اور جو خواتین کر رہی ہیں اس میں فرق ہے, جس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کا نیریٹو ایبسولوٹ نہیں ہے. نہیں ہے. اینڈ دیر ور لاٹ آف ایکٹریسز اس زمانے کی جنہوں نے مہتاب بہت فائٹ راشدی کیا. یا بیکاز ایز آئی ایم 70s born, تو اس زمانے میں ایکچولی واٹ آئی سا مائی مدر ڈوئنگ, شی یوز ٹو ویئر ساڑیز اینڈ بس میں بھی سفر کرنا ہے,
اور میری جینوں امی تو میں کہانیاں پینٹس سناتی ہیں میں کہ سائیکلنگ کر کے سائیکلنگ ایگزیکٹلی. اور واقعی اس زمانے میں لوگ ایون اگر آپ اس کو ڈیٹ بھی کہنا چاہو لیکن ملاقات پارکس میں ہمیں نظر کیا آ لوگوں رہا نے تھا 80s میں لو واک کر میرجز رہے نہیں کی. نہیں تھی, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اینڈ 80s جس میں تھوڑی بڑی ہونا جو شروع ہوئی, ایگزیکٹ امپیکٹ تب تک ضیاء کا نہیں سوسائٹی پہ آیا تھا. ٹھیک ہے, وی ریمبر فالوئنگ میڈونا اور وہ کپڑے بھی ہم پہن رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. لیٹر آن جو اس زمانے میں آئی گیس سیڈز جو سو کے سیڈ سو ہوئے, اس کا افیکٹ تو اب آیا ہے کہیں جا کے سلولی اینڈ گریجولی. اس کی بالکل بات بھی. انفیکٹ حسینہ آپا آئے جب ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے 80s میں مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اپنی ہیروئن کا, بدر خلیل آپ کو یاد ہوگا, شی یوزڈ ٹو پلے آنی دا کیریکٹر آف دا خالہ اینڈ شی نیور ہیڈ ہر ہیڈ کورڈ. ان کے چھوٹے بال تھے, وہ کبھی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی. حسینہ آپا نے مجھے خود بتایا کہ ضیاء کے دور کے بعد انڈر بے نظیر پہلی دفعہ کسک ڈرامہ تھا جو فلم ہو رہا تھا, اس وقت ان کو کال آئی کہ اپنے ہیروئن کے سر پہ دوپٹہ رکھواؤ, اینڈ دیٹ واز انڈر بے نظیر, ناٹ انڈر ضیاء. واٹ ڈو یو تھنک؟ اب ہم تمہاری اسٹڈیز پہ آتے ہیں نا. ہاؤ ڈیڈ انوائرمنٹ اینڈ واٹ ہیپنڈ ایکچولی بیکاز آف ضیاء؟ My study sort of stopped at the very specific point of women's culture. کہ میں بات کر رہی تھی کہ ٹیلی ویژن سیریلز اور ویمنس کلچر ضیاء کے دور کے اس میں, تو میں نے بعد میں یا پہلے زیادہ نہیں مائکرو ہسٹری کی تھی میں نے, ایک ڈیکیڈ کی 80s کی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کوئی بہت ڈیفینیٹیو بات کر سکتی ہوں کہ اس کے بعد ہوا کہ, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہم اب پریزنٹ کرتے ہیں نا کہ 80s اسپیسیفکلی بہت ہی زیادہ جو ہے ایک سپریسو سا ماحول تھا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ایک ریلیجس رائٹ کو اسپیس دی گئی نا, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جو سیڈ سو کیے گئے, وہ ضیاء کے انڈر جو ریلیجس رائٹ کو ایک اسپیس دی گئی وہ 80s میں ختم نہیں ہو گیا. اور انفیکٹ نہ اس کا اثر 80s میں پراپرلی میچور ہوا. وہ ہوا یہ کہ اس وقت جو شروع ہوا وہ جیسے حسینہ آپا نے کہا کہ ضیاء کے بعد ان کو پہلی دفعہ کہا گیا کہ اپنی ہیروئن کا سر ڈھکو, کہ نسلیں وہ پھر بنی نا جن کو پھر اس اور وہ طرح اسپیس آپ نے جو دی وہ گرو ہوتی گئی اسپیس. اور جو ہمارے جس کو ہم پروگریسو ایلیمنٹس کہتے ہیں, بے شک ہم اس کو لیفٹ ونگ نہ کہیں, ہم اس کو لبرل, جو کہ ہمارے ہاں بہت ہی برا لفظ سمجھا جاتا ہے, ایگزیکٹلی, which is so surprising. مطلب لبرل سے اونلی تھنگ از کہ بہرا روی, بالکل چھوٹے کپڑے پہننے کو ہمارے ہاں لبرل سمجھا جاتا ہے. تو خیر اینی وے, جو ہم بے شک اس کو لبرل نہ کہیں پروگریسو کہہ دیتے ہیں, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, اس کی اسپیس شرنک ہوتی گئی. تو جیسے وہ بڑھتا گیا تو 80s میں بے شک آپ نے جو ایک ٹرینڈ شروع کیا اس کا پھر آگے جا کے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا, میں 2000s کے پاکستان میں بڑی ہوئی ہوں, اس وقت بھی وہ تھا, ایک گلف ریٹرنیز کا بہت تھا, ان کے جو 80s وغیرہ میں واپس آئی دبئی اور فلانی جگہ سے, انہوں نے بھی ایک کلچر کریٹ کیا آف دس کائنڈ آف ریئلی آبویس پائٹی جو کہ شاید 80s میں نہیں تھی. اور وہ جیسے جب میں بڑی ہوئی اس وقت تک وہ چیز میچور ہو چکی تھی, اور وہ میرے جو ہے وہ ایکسپیرینس کا حصہ تھی آف گروئنگ اپ ان پاکستان, کے ایک بہت آؤٹ ورڈ پائٹی جس میں پردہ ہے. میں جب چھوٹی تھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں 13 سال کی ہوں گی مشکل سے, مجھے کسی اپنی دوست کی والدہ نے بلایا, ان کے ہاں درس ہوتے تھے, اور آئی واز لائک میرا کیا کام ہے, میں تو بچی ہوں, لیکن وہ ایک مڈل کلاس پارٹی کا حصہ تھا کہ خواتین ملتی ہیں اور وہ درس میں اینڈ اٹ از اسٹل ہیئر, آپ کر لو, یہ ہر انسان کا اپنا وہ ہے. بالکل, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مت کریں, بٹ دس از ہیز بیکم پارٹ آف لائک, میرے پاس وہ ٹیکنیکل ورڈس نہیں, لیکن جیسے فیشن ہوتا ہے نا ایک چل رہا ہے, ورچو سگنلنگ اس کو, ہمارے تو خیر ایک عجیب ہی اکیڈمک زبان ہے جو شاید اتنی عام فہم نہ ہو, لیکن اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک چیز ایک نا پرسنالٹی بنانے کے لیے کرتے ہیں. اٹس امپورٹنٹ آپ کی سوسائٹی میں اسٹینڈنگ کہ آپ یہ چیزیں کریں, تو ایک وہ بن جاتی ہے, اٹ بیکمز اے کائنڈ آف کیوریشن آف اے پرسنالٹی. ایگزیکٹلی رائٹ, تو اس کو ورچو سگنل کہ آپ سب کو بتا سکیں. ایگزیکٹلی لائک اب جب یہ عمرہ ایک پرفارم کرنا بھی از sort of an activity amongst, اور معاف کیجیے گا ایک کلاس بیسڈ ایکٹیویٹی ہے. آپ ہر سال اگر عمرہ جو ہے پرفارم کر سکتے ہیں, اللہ آپ کو توفیق دے, اللہ آپ کو حج بھی کروائے, ہم نہیں روکتے کسی کو یا کسی کو کہتے ہیں ایسا, لیکن یہ کرنا بھی ایک کلاس بیسڈ ایکٹیویٹی ہے. اس کو انسٹاگرام پہ لگانا ایک کلاس بیسڈ ایکٹیویٹی ہے. اور یہ پاکستان میں ایک بہت آبویس قسم کی ریلیجیوسٹی بھی ہے نا, کہ اپنی ریلیجیوسٹی کو ایک بہت ایک اسپیسیفک شکل دینا, یہ ایک طبقاتی اس سے تعلق
لگتا ہے کہ آپ ایک طبقے سے بلانگ کرتے ہیں اس لیے آپ ایک اسپیسیفک قسم کے مسلمان ہیں جو ہر سال عمرہ کر سکتے ہیں. عمرہ کرتے ہیں. اور مطلب میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی لیکن ڈیزائنر ابایاز بننا شروع ہو گئے ہیں یو نو. اینڈ زیادہ فکر ہر خاتون کو میں نے کہ میں نے ابایا کون سا بنوانا ہے. پہلے میں وہ پہنتی تھی ڈائمونٹیز والا, لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سمپل پہنوں, ڈائمونٹیز نہ ہو لیکن فلاں ہو. دس از پارٹ آف کانورسیشن جب کہ آپ جا رہے ہو صرف اللہ کو خوش کرنے. سو یہ وہ والی دین اور دنیا اکٹھے ہم ملا کے اور ہر کسی کا اپنا ریشیو ہوتا ہے دین اور دنیا کا. ہم نہیں کہتے کہ ہم بتائیں کسی کو کہ ان کا کیا ریشیو ہونا چاہیے, لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی کسی دوسرے کو نہ بتائیں. خیر یہ تو ہماری چلو اس سے ایک سوشل ڈسکشن شروع ہوگی. نا آئی وانٹ ٹو کم ٹو یور سبجیکٹ انوائرمنٹل ہسٹری. سو ناؤ یو آر ڈوئنگ واٹ آن رنجیت سنگھ کے زمانے میں واٹ ہیپنڈ. بیسکلی میں اسٹڈی کرتی ہوں کہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں 2 یا 3 علاقے جو اب پنجاب میں نہیں ہیں وہ اس وقت رنجیت سنگھ نے ان پہ قبضہ کیا ہوا تھا. قبضہ از اے ٹل کشمیر تھا, کشمیر, پشاور, ملتان, آل آف دیز پلیسز جو کہ اب پنجاب میں تو ہے ملتان. خیر تو میں یہ اسٹڈی کرتی ہوں کہ ایک جو نیچرل فینومینا ہو رہے تھے ان ایریاز میں وہ رنجیت سنگھ نے کیسے ہینڈل کیے اور کیسے وہ جیسے جو میرا ایک اسپیسیفک ایونٹ ہے جس کو میں اسٹڈی کرتی ہوں 1828 میں کشمیر میں ایک زلزلہ آیا. ٹھیک ہے. اور اس زلزلے کو دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے جیسے ہمارے ہاں 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل کرائسس بن جاتا ہے بیکاز آپ کو ریلیف فراہم کرنا ہے. لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں, آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہے کہ لوگوں کو کہاں سیٹل کریں, ری سیٹل کریں, کیسے ری بلڈ کیا جائے, انفراسٹرکچر واپس کیسے لایا جائے, ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جو اب شہروں میں آ گئے ہیں ان کو کھانا کیسے دینا ہے. تو ایک وہ پولیٹیکل کرائسس بن جاتا ہے. تو میں یہ اسٹڈی کرتی ہوں کہ نیچرل فینومینا کیسے سوشل اور پولیٹیکل کرائسس کریٹ کرتے ہیں جو کہ پھر آپ کی اسٹیٹ کو ہینڈل کرنے پڑتے ہیں. یس. سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ, اسی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کشمیر میں بہت بڑا زلزلہ آیا. سو واٹ ہیپن. زلزلہ آیا سے ہوا یہ کہ اس وقت شاہی کارخانے تھے, یہ شالز بنانے والے, شال باف جن کو کہتے ہیں, وہ ابھی بھی کشمیر از ایسوسیٹڈ ود. بٹ اس وقت تو 19th سینچری میں کشمیری شالز ور ایٹ دیئر ہائٹ آف پاپولیرٹی نا. فرانس تک جا رہے ہیں, فرانس کا کنگ مانگ رہا ہے اور بہت ایک اس کی مانگ تھی مارکیٹ میں, اور اس کی بہت قیمتی شالز بھی ہوتے تھے جیسے آپ کو پتہ ہے. تو خیر وہ شاہی کارخانے سارے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ زلزلہ ایسا آتا ہے کہ بہت ڈسٹرکشن ہوتی ہے. لوگ جو ہیں وہ بہت سے زلزلے میں ہی جو ہے وہ مر جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ باہر آ جاتے ہیں, خیموں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں شہر میں. اب لوگ ایک تو چلے گئے ہیں بہت زیادہ لوگ, تو لیبر آلریڈی کم ہو گئی ہے. دوسرا یو ڈونٹ ہیو پیپل ٹو ہیلپ یو کلین اپ, تو ایک عجیب کوہرام سا مچ جاتا ہے شہر میں اور لوگ باہر رہ رہے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جو خیمے ہیں, اب ظاہری بات ہے پانی صاف نہیں ہے تو کالرا کی وبا پھیل جاتی ہے. تو جو بچا کچا رہتا ہے ارتھکویک کے بعد وہ کالرا کی وبا میں پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. تو ایک نا ڈومینو ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے جو ارتھکویک سے شروع ہوتا ہے. ارتھکویک ہوتا ہے 1828 میں, اس کے بعد جو ہے وہ وبا پھیل جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یخ بستہ جسے کہتے ہیں کہ اتنی سردی پڑتی ہے کہ سوئل فریز ہو جاتا ہے اور جو پانی ہوتا ہے ریور جیلم کا وہ فریز ہو جاتا ہے. تو اب ریلیف نہ آ سکتا ہے اور نہ لوگ جا سکتے ہیں. زمانے میں کیا لوگ کرتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں. تو وہاں پہ ان لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے کیونکہ جو ہے وہ زمین فریز ہو گئی ہے, اور وہ کہیں جا نہیں سکتے, کھانا کہیں اور سے آ نہیں سکتا کیونکہ کشمیر میں اور اسپیسیفکلی سری نگر کا جو سٹی ہے اس میں جیلم دریا کے ذریعے آنیاں جانیاں ہوتی تھیں ساری. دریا فریز ہو جاتا ہے تو اب کھانا کہیں اور سے آ بھی نہیں سک رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک نا جسے قحط ہوتا ہے وہ پھیل جاتی ہے, اور گلا جسے کہتے ہیں گرین, سوری فارسی میں پڑھتی ہوں میں تو لاٹ آف مائی ورڈز آر بٹوین اردو اینڈ انگلش اینڈ فارسی دے گیٹ کنفیوز سم ٹائمس. تو اسکارسٹی ہو جاتی ہے گندم وغیرہ کی. جو شالی وہ کھاتے تھے, جو ایک چاول کی ایک قسم ہوتی ہے ود آؤٹ جس کو ہم تو چاول پیل کر کے کھاتے ہیں, وہ ود دا ہسک چاول ہوتا ہے, شالی کہتے ہیں اسے. تو اس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس کھانا کم رہ جاتا ہے. اب اس سارے درمیان جو یہ سارے سکسیسو کرائسس پیدا ہو رہے ہیں, رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ کو لاہور میں بیٹھ کے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا تو جو ٹیکس تھا وہ کشمیر سے نہیں آیا ہے کیونکہ کشمیر میں تو لوگ ہی نہیں رہے. جن کارخانوں سے آپ کا ٹیکس آتا تھا وہ کارخانے ہی نہیں رہے. تو رنجیت سنگھ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا وہی نہیں ہے, ویئرز دا ٹیکس.
تو وہ 3-4 ناظم بدلتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ شاید ناظم کھا رہے ہیں, کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں. اس کو یہ تو پتا تھا نا وہاں کیا ہو گیا؟ بالکل پتا تھا. اوکے. اس نے ریلیف بھی سینڈ کیا. اس نے جو ہے وہ بالکل ارتھ کوئک کے بعد اس نے کہا اچھا چلو اس بار کا ٹیکس معاف. لیکن ظاہری بات ہے اب دا کرائسس از اسپائرلنگ رائٹ. اب اس وقت آپ سوچیں کہ ہم 2005 میں ہم نے اس ارتھ کوئک کو کیسے ہینڈل کیا. اب آپ سوچیں 1828 میں کیا حال ہوا ہوگا. اسپیسیفکلی کیونکہ روڈز بھی اس طرح کے نہیں تھے, جو ہے وہ کھچر لے کے جاتے ہیں سب چیزیں, تو سب کچھ اوپر سے یخبس تھا, اوپر سے وبا پھیل گئی, تو دیر از سو مچ اسٹف جو ہو جاتا ہے کہ وہ کرائسس اسپائرل آؤٹ کر جاتا ہے اور اسٹیٹ ہینڈل نہیں کر پاتی. تو اور کشمیر میں اور لاہور میں آپ ڈسٹینس بھی خود دیکھیں کتنا زیادہ ہے, تو میسیجز بیک اینڈ فورتھ جا رہے ہیں اور ایک کنفیوژن کی ایلیمنٹ کریٹ ہو گئی ہے. اور لاہور میں بیٹھ کے, دربار میں بیٹھ کے رنجیت سنگھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 25 لاکھ روپے آنے چاہیے تھے نا, کیوں نہیں آئے 25 لاکھ؟ ہز اونلی کنسرن از کہ میں نے ٹیکس آئے تاکہ میں اپنی سلطنت چلا سکوں آرام سے. دیکھیں اسٹیٹ کا لائک جیسے اسٹیٹ ہماری ابھی بھی اسٹیٹ کا یہ کنسرن ہوتا ہے, تو اسٹیٹ کے اپنے کنسرنس چل رہے ہیں, لوکلی اپنے کنسرنس چل رہے ہیں, ڈسٹینس بھی ہے, اور وہ ٹرین بھی ایسی ہے پہاڑوں میں آپ کیسے کریں, ویری ڈیفیکلٹ. تو وہ بار بار لوگوں کو چینج کرتا ہے ناظموں کو, اور ناظم آ جا رہے ہیں, ان کی اپنی پولیٹیکل انٹریگ چل رہی ہے, کوئی کسی کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, تو ایک عجیب So nothing changed. nothing changed, which is things changed and they didn't, but that is basically what I study, کہ environmental phenomena کے ذریعے کیسے social اور political concerns create ہوتے ہیں for the Lahore state in Lahore. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ 1833 میں رنجیت سنگھ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں تو جب سے میں نے کشمیر کانکر کیا میں تو کشمیر گیا ہی نہیں, تو وہ یہاں سے نکلتے ہیں, پونچھ پہنچتے ہیں, اور جب تک وہ پونچھ پہنچتے ہیں اتنی قحط سالی پھیل چکی ہوتی ہے کشمیر میں کہ لاکھ در لاکھ بندہ جو ہے نا وہ نہیں رہتا. اور رنجیت سنگھ وہیں سے سن کے کہ اتنا برا حال ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. وہ وہاں بھیجتا ہے جمعدار خوشحال سنگھ, جو کہ اس کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے مطلب آف دا اسٹیٹ, ان کو بھیجتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ہینڈل کرو کیا چل رہا ہے. جمعدار خوشحال سنگھ اس سے کہ لاہور میں ہمارے پاس ٹیکس نہیں آیا, وہ جو بچا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے بھی ساری چیزیں لے لیتا ہے. شالی جو ہے وہ گرین ریکوزیشن جسے کہتے ہیں, بہت سے لوگوں سے گرین پکڑ لیتا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ کے ان کے جو بھی زیورات ہوتے ہیں وہ لے لیتا ہے کہ ٹیکس پورا ہو لاہور کا. اور جو کشمیر ہوتا ہے وہ بالکل ہی نا ایک جیسے روئن, جیسے ویران ہو جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ جا سکتے ہیں نا وہ کشمیر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ کشمیر میں آلریڈی کھانا نہیں تھا کچھ. اس کے بعد آپ کے اسٹیٹ کے جو ہے وہ آفیسرز آ کے لوگوں کی چیزیں لینا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایک عجیب کوحرام سا کیڑ ہے جس میں کشمیر لٹرلی ڈی پاپولیٹ ہو جاتا ہے. جو پاپولیشن بچتی ہے زندہ وہ کشمیر سے بھاگنے کی کرتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کیا کہ 1833 والا جو فیمن ہے دیٹ بیکمز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف اے میسو آؤٹ مائگریشن آف کشمیریز فرام دا ویلی. جو زندہ بچتے ہیں وہ کشمیری پھر کشمیر میں رہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہاں کھانے کا سامان نہیں ہے, اور اسٹیٹ انفراسٹرکچر کیا ہی ہے, وہ بار بار ناظم بدل رہے ہیں, اور جو ناظم ہے اس کا سول کام یہ ہے کہ وہ ٹیکس پورا کرے کسی نہ کسی طرح, صحیح ہے, جو لوگوں کو نچوڑ کے. اور تو کشمیریز دے گو ٹو نورپور, دیر آر میسو کشمیری کالونیز دیٹ, وہ امرتسر جاتے ہیں, گجرانوالا جاتے ہیں, لدھیانہ جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, اور اتنے زیادہ کشمیری بے گھر ہو کے ادھر آ جاتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کو مسجد وزیر خان کھولنی پڑتی ہے جسٹ ٹو ہوسٹ دا ریفیوجیز. ٹھیک ہے. لدھیانہ میں, امرتسر میں کوتوال جو ہوتے ہیں چیف پولیس آفیسرز اس ٹائم میں, فارسی میں کوتوال کہتے ہیں, وہ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ان کے لیے انتظامات کرو, ان کو جا کے لنگر کھانے لگاؤ تاکہ جو ریفیوجیز آئے ان کو کھانا دیا جا سکے. اور ہوتا یہ ہے پھر کہ وہ کشمیری ادھر ہی آباد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مشکل ہی پھر وہ واپس جا تو ہوتا ہے, تو امرتسر کے اندر پھر ایک شال ویونگ کشمیریز کی کالونی بن جاتی ہے, اور وہ کشمیری شال جو کسی وقت سری نگر کے شاہی کارخانوں میں بنتی تھی پھر وہ امرتسر میں بننا شروع ہو جاتی ہے. with Punjabi influence then. And Amritsar becomes one of the sort of centers of weaving after 1833. اس لیے ہمارے پنجاب کا ٹیکسٹائل بڑا مشہور ہے. وہ انڈیجنس بھی ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کشمیریوں کا اس میں حصہ نہیں ہے, بیکاز وی ہیو سو مینی کشمیری کو. آپ خود دیکھیں کہ ابھی بھی ہمارے ہاں اتنے جو ہمیں لاسٹ نیمز جو ہمارے لیے فیملیئر ہے, ڈار, بٹ دیر کشمیری. Of course. گجرانوالا سے کشمیریز ہیں. My own father's dado is Kashmiri. Yeah. Right. So many people that we know who are part of this. Like I'm not going to make the massive claim کہ یہ سارے اسی وقت 1833 میں, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی of course there have been reasons to migrate out of Kashmir. لیکن there was that one big wave جو میرے نزدیک 1833 میں وہ ویو آئی آف آؤٹ مائگریشن, جس کی وجہ سے کشمیری کالونیز بن گئی اس طرح کی جگہوں میں. تو ایک وہ ریزن ہے کہ پھر ہمیں کلونیل پیریڈ میں جو سینسس ہوتا ہے پہلا
in Punjab, اس میں وہ کہتے ہیں کہ there are these Kashmiri colonies ان جگہوں میں اور وہ بہت غریب لوگ ہیں. تو وہ جو کشمیری اس وقت جو ہے اپنے لینڈس کو چھوڑ کے آتے ہیں وہ کولونیل پیریڈ تک کوئی بہت ویلدی نہیں ہو جاتے, کامیاب نہیں ہو جاتے, وہ وہاں پہ اسی حالت میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کولونیل آفیسرز لکھتے ہیں کہ بہت ہی غریب ہیں, بہت غربت اور افلاس ہیں ان کی کمیونٹیز میں. تو وہ ایک اس کی پری ہسٹری یہ ہے کہ 1828 میں کہنا چاہتی ہوں جو ارتھ کو ایک شروع ہوا, وہ ایک اسپائرل کرائسس کرتے کرتے 1833 میں ایک میسو یہ جیوگرافیکل چینج ایک ہوا کہ ڈیموگرافک بالکل بالکل. اوکے, تو پھر رنجیت سنگھ نے کیا کیا؟ رنجیت سنگھ نے اپنی طرف سے ہی ٹرائیڈ اے لاٹ. ہی سینڈ, جیسے یکبستہ کا تھوڑا سا وہ جو ہے وہ افیکٹس ڈائی ڈاؤن ہوئے, اس نے بہت کوشش کی کہ آس پاس کی جگہوں سے جو ہے وہ پونچھ سے راجوری سے گرین لے کے سری نگر بھیجا جائے, اور لوگوں کو جو آ گئے لاہور امرتسر ان کو کھانے کھلائے, ان کو مسجد وزیر خان میں یہاں کہیں پہ جو ہے وہ جگہ ڈھونڈی کہ ان کو ہاؤس کیا جائے, ان کو فیڈ کیا جائے. لیکن یہ ہے نا کہ اس وقت بھی اسٹیٹ کی ریسورسز پہ آلریڈی بہت ڈیمانڈ تھی. صحیح ہے, تو آپ کتنے کوئی ریسورسز الاٹ کر لو گے, اسپیسیفکلی کیونکہ کشمیر واز ون آف دا ریچسٹ پروونسز آف دا لاہور کنگڈم. دا ریچسٹ ون آف کورس واز ملتان, بیکاز ملتان واز اے ٹریڈنگ ہب. تو آتے ہوئے جو سارے بغداد وغیرہ جا رہے ہیں اور کندہار اور یہاں اس طرف راجستھان, ملتان اس کا ہب تھا. تو وہ آتے تھے ملتان میں خرید و فروخت کرتے تھے, اور ملتان کا بہت ریونیو آتا تھا. تو ملتان ریچسٹ پروونس تھا, سیکنڈ ریچسٹ کشمیر. تو جب کشمیر ویران ہو گیا اس طرح, تو وہ سارا ریونیو تو اب اسٹیٹ کے پاس ہے ہی نہیں, تو اسٹیٹ کے پاس کم ریسورسز ہیں اور ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو آلریڈی ایک وہی نا پولیٹیکل کرائسس, ایک فسکل کرائسس بھی چل رہا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم رنجیت سنگھ نے اپنی آرمیز کو بھی ویل اسٹاکڈ رکھنا ہے, کیونکہ رنجیت سنگھ اس طرف جو ہے وہ برٹش کے ساتھ بھی انوالوڈ ہے, شاہ شجاع کے ساتھ, ان ٹرائنگ ٹو کریٹ سم برٹش پراپڈ اپ گورنمنٹ ان افغانستان, کیونکہ گریٹ گیم چل رہی ہے. برٹش آر ٹرائنگ ٹو پریونٹ رشیا کمنگ انٹو, وہ لمبا ایک جیو پولیٹیکل گیم چل رہا ہے. رنجیت سنگھ جو ہے وہ امیرز آف سندھ کے خلاف بھی اپنی آرمی ریڈی رکھنا چاہتا ہے. رنجیت سنگھ is trying to have a well-stocked army and trying to take care of all these other political concerns and has less resources, right? تو ایک وہ calculation چل رہی ہے, اور میرا my job as a historian is not to provide all the answers, but just to say کہ یہ سارے crisis create ہو گئے جس کے ساتھ پھر state کو deal کرنا ہے. اور پھر اس سے changes آہستہ آہستہ, like ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے کیا کیا ہو جاتا ہے, اور ورلڈ اس کے آگے پھر کس طرح شیپ لیتا ہے. بالکل, وہ جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے ارتھ کوئک کا, اس کی وجہ سے یہ فیمن ہو جاتا ہے. اور فیمن از ناٹ اے نیچرل ڈیزاسٹر, فیمن از اے ہیومن کریشن, رائٹ؟ اٹس ناٹ happened because of a natural disaster جس کا اسپائرل ہوا. It's not, I'm not saying کہ رنجیت سنگھ went and took all the grain جس کی وجہ سے ہو گیا, میں یہ کبھی نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک سیریز آف ایونٹس ہوئے جس کی بگننگ ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھی. مائی ہمبل آرگیومنٹ ایز اے ہسٹورین اس کے ان سب 1828 سے لے کے 1833 کے سارے ایونٹس کو ایز اے ہول دیکھا جائے. ہم صرف 1833 کی فیمن کو نہ دیکھیں اور صرف ارتھ کوئک کو نہ دیکھیں, ہم ان کو کنیکٹ کر کے دیکھیں تو ایک کمپلیٹ پکچر فارم ہوتی ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دا نیچرل ورلڈ ہیز امپیکٹس آن آر سوشل اینڈ پولیٹیکل ڈیسیجنس ایز ہیومن بینگس, اینڈ آور ڈیسیجنس ہیو امپیکٹس آن دا نیچرل انوائرمنٹ. تو ایک وہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو میں بس السٹریٹ کر رہی ہوں تھرو دی ایگزامپل آف کشمیر. اوکے, رنجیت سنگھ کے زمانے میں لائک ہی واز ان لاہور اور پنجاب کا نام ہی, یہ ایک جو مطلب 5 دریاؤں کی زمین, ٹھیک ہے. ہم نے یہ چینج تو میری جنریشن نے تو اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ ہم جاتے تھے کشتیوں میں, راوی, مطلب تمام دریا میں نے اپنی زندگی میں بھرے ہوئے دیکھے ہیں اور اپنی ہی زندگی میں خشک ہو گئے ہیں. سو تھوڑا سا اس کے بارے میں کیا بولو گی؟ یہی کہنا چاہوں گی کہ دیر از اوبیسلی ایک مومنٹم ہو گیا ہے ہمارا, بلڈ ہو گیا. اس کو ہم کیپٹلزم کا مومنٹم بھی کہہ سکتے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کا مومنٹم بھی کہہ سکتے ہیں. وہ جو مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے نا, وہ بلڈ ہو رہا ہے نیچرل ریسورسز کی ایکسٹریکشن سے, اور ہماری ساری گلوبل اکانومی بھی اس چیز پہ تھرائیو کر رہی ہے اب کہ ہم کتنا لے سکتے ہیں, کتنا اس کو ایک ہم نے اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا بنایا ہوا ہے کہ پروگریس جو ہے نا وہ انفینٹ ہے.
ہم انفینٹلی بلڈ کرتے جائیں گے, انفینٹلی ویلتھ جنریٹ کرتے جائیں گے, اور ہوتا جائے گا. لیکن ہماری جو نیچرل ایک انوائرمنٹ ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. پروگریس انفینٹ ہو نہیں سکتا, کیونکہ انفینٹ پروگریس کے دوڑ میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں جب کلائمیٹ چینج اتنا ریئل ہو گیا. میں اپنے آپ کی تو بالکل آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں نومبر سے لے کے فروری تک اب بارش نہیں ہوتی. جو میرے بچپن میں سردیوں کی بارش ہوتی تھی, اور ہمارا ربی اور خریف کا جو ایک آٹم اور سمر کراپس کی ایک سائیکل ہے جو ہم بوتے ہیں, جو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ بالکل ایک ہم نے جو ہے وہ بارشوں کے ساتھ اس کو, اور بہت سالوں سے میں پنجاب کے, جو میں فارسی میں پڑھتی ہوں تاریخ پنجاب, اس وقت کی تاریخ میں, یعنی کہ 1830 میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ 1830 میں 1840 میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس مہینے میں ہم یہ جو ہے وہ بیج بوئیں گے, اور اس مہینے میں بارش ہوگی اور وہ میچور ہوگا. اور So you could predict. یو کین, اور اس وقت ایک پریڈکٹیبلٹی تھی جس کی وجہ سے پنجاب کو ہم گرین باسکٹ آف پاکستان, اور ادھر آف انڈیا کہ پنجاب کے اندر تو یہ ایگریکلچر ہماری ایگریکلچرل اکانومی ہی رہی ہے, بنائی گئی, وہ ایک ہسٹوریکل آرگیومنٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک پریڈکٹیبلٹی تھی نا, جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم گندم اب لگائیں گے, ہم کاٹن اب لگائیں گے. وہ پریڈکٹیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ آپ نے اپنی جو ہے وہ ہر سڑک پہ تو کانکریٹ ڈال دی ہے, تو جب بارش ہوتی بھی ہے تو بارش کا پانی تو پہنچ نہیں سکتا واپس, آپ اپنا واٹر ٹیبل تو ریفل کر نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ اب کتنا نیچے جا چکا ہے کیونکہ واٹر آپ نے ہر ٹیبل؟ جگہ کانکریٹ بھر دی ہے, آپ کا پانی بارش ہوتی بھی جب ہے, اور اب ہمارے ہاں بارش نا تھوڑی بہت نہیں ہوتی, اب یا تو سیدھے اولے پڑتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, یا بارش ہوتی نہیں ہے مہینوں. What is that? دیٹس دا, اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ ایک مس نومر ہو گیا, وہ تو ڈسکرائب ہی نہیں کرتا, کلائمیٹ ویئرڈنگ کہہ سکتے ہیں. بہت ہمارے ہاں سردی بھی بہت ہو جاتی ہے اب جنوری میں, اور گرمی بھی بہت ایکسٹریم ہے, ابھی ہے نا, سب کچھ ایکسٹریمز پہ جاتا ہے. اور جتنی گرمی ہو رہی ہے اتنے ہی اے سیز لگ رہے ہیں, جتنے اے سیز لگ رہے ہیں. اور ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے آج کل, آپ صرف اب یہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جا بالکل رہی یو آر رائٹ, گلاس کا آپ نے سب کچھ بنا دیا. ہمارے ہاں تو گلاس تھا ہی نہیں, کیونکہ گلاس تو ٹریپس ہیٹ, آپ کی گرمی ہوتی جا رہی ہے, اور آپ نے اس طرح کی کنسٹرکشنز کی ہوئی جس کے لیے پھر آپ کو اے سی اور چلانے پڑ رہے ہیں, اور اس میں بھی سارا دا سائیکل وہی نا, دا سائیکل از اسپائرلنگ آؤٹ آف کنٹرول, اور ہمیں لگتا ہے کہ انفینٹلی ہم کرتے چلے جائیں گے بیکاز اٹس ہیپننگ سو کوئکلی, ایک اسپیڈ نا. تو ہسٹورینس نے تو بہت دفعہ کہا ہے کہ کچھ آرگیو کرتے ہیں کہ کلونیل پیریڈ میں یہ شروع ہوا, ایک یہ جو اسپیڈ پکڑنا ان سب چیزوں کی, which is understandable کہ ترقی کی طرف جو لیکن ٹیکنیکل ترقی کا سفر, ترقی کو بھی جیسے دیکھیں نا آپ, پروگریس ترقی, ہم نے اس کو اچھی چیز ہمیشہ سنا ہے کہ ترقی تو بہت ہے, ارتقا از نیور بیڈ, رائٹ, ارتقا تو برا ہو ہی نہیں سکتا. کیا کوئی ایسا ماڈل تھا جس میں یہ سب نہ ہوتا؟ کیا کوئی ارتقا کا ایسا ماڈل تھا جس میں ہم نیچرل ورلڈ سے اتنی ہیوی کاسٹ ایکسٹریکٹ نہ کرتے؟ مجھے اس چیز کا جواب نہیں پتا, لیکن میں بس یہ کہنا I don't think so. اگر تھا تو وہ ایکسٹنکٹ ہو گیا ہے ورلڈ, اور میرے خیال سے now humans are going towards themselves to کہ یہ ایکسٹینشن کی طرف مطلب ہم جانے والے ہیں. lot of philosophers and scientists are predicting that. People are arguing all kinds of things. The one argument جو میں ابھی بھی جس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ انفینٹ گروتھ جو ہے نا, وہ جو ایک کیپٹلزم کی ایک ڈریم تھی, یا جو ہمارے ہاں بھی پروگرس ڈیولپمنٹ کو بہت اچھی چیز سمجھا جاتا ہے, ہمیں شاید سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اس کی کیا کاسٹ ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ سائنٹسٹ, ہسٹورینس, بہت سے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ڈی گروتھ کی طرف آیا جائے, کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اگلے سے اگلی, بہتر سے بہتر, بڑی سے بڑی چیز ہم سوچیں کہ اس کے اگر کاسٹ بہت زیادہ ہے نا, تو شاید ہمیں, اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ, ہمیں شاید اتنا سوچنا چاہیے کہ ہماری چادر سکڑتی جا رہی ہے, اور ہماری ڈریمز جو ہے نا انفینٹ گروتھ کے, وہ اب ہمارے انوائرمنٹ سپورٹ نہیں کر سکتے. اور دنیا کے وہ ممالک جن کو ہم سائنس کا ہب سمجھتے ہیں, ہم ایمپتھی ان میں زیادہ ہے, ہیومن سمجھ ان میں زیادہ ہے. فار ایگزامپل امیریکا از اے پاورفل کنٹری, اینڈ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگین وہ ان ریسورسز کے لیے ہو رہا ہے جس میں تیل ہے, جس میں باقی معدنیات ہیں, جو آگے چل کے چپس بننے میں اور سائنس کو اور آگے بڑھانے میں اور دنیا کو کنٹرول کرنے میں کام آئے گا. اس کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں. ابھی تو اس وقت نہیں, پر آج سے 100 سال والا انوائرمنٹل ہسٹورین بتائے گا کہ یہ جو ایران کے ساتھ جو ابھی ہوا ہے, اور خطے کے ساتھ جو ہوا ہے, اور غزہ میں جو کچھ ہوا ہے, اس کے کیا افیکٹس آئے بعد میں. شاید اب سے 100 سال والا ہسٹورین اس چیز پہ زیادہ فوکس کرے کہ ایران کے ارد گرد پانی کی کمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے.
آپ دیکھیں ایران کے سارے لیکس ڈرائی اپ کر رہے ہیں. تو ایک وہ جو انوائرمنٹل کانٹیکسٹ ہے اس وار کا, وہ ضرور آئل کے بارے میں ہوگا, لیکن اس کے بارے میں بھی ہے کہ دیر از نو مور واٹر. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سے کہ انسان کی لالچ نے دنیا کو پھر یہ کر دیا. اس کی ایک اور ہسٹوریکل کانٹیکس بھی تو ہے نا. یہ دیکھیں جو آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی بات کی, میں اس کو کلونیلزم والی بات بھی کروں گی کہ برٹش کلونیل رول کی وجہ سے انڈیا, اور اس وقت تو انڈیا ایک ہی تھا بر صغیر میں, ڈی انڈسٹریلائزیشن کی گئی. ہمیں بہت دیر روک کے رکھا گیا, ہمارے ریسورسز لیے گئے تاکہ ویسٹ بنتے وہاں تھے اور را مٹیریل یہاں سے لے کے. تو ہم نے تو انڈسٹریلائز کیا ہی نہیں, ہمیں جان کے ڈی انڈسٹریلائز رکھا گیا تاکہ جو انڈسٹریل سیٹ اپ تھا برٹن کا وہ پراسپر کر سکے, وہاں پہ ویلتھ جنریٹ ہو سکے اور وہ ممالک زیادہ امیر ہو سکیں. تو اب جا کے انڈیا, پاکستان, چائنا جیسے ممالک کہتے ہیں کہ جو آپ نے تو سارا جو ہے وہ 19 سینچری میں اور 20 سینچری میں سب لے گئے, آپ نے تو اپنی ویلتھ بنا لی, اور ہماری باری میں آپ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج. تو اب انڈیا, چائنا, پاکستان جیسے ممالک کہتے ہیں کہ جب ہماری باری آئی ہے سب چیزوں سے جو ہے بینیفٹ کرنے کی, ویلتھ جنریٹ کرنے کی, تو ہم کیوں انوائرمنٹل جو ہے وہ کازز کے بارے میں سوچیں, ہم کیوں نہ وہی ویلتھ جنریٹ کیے جو آپ 2 صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں. تو ایک جیو پولیٹیکل آرگیومنٹ بھی بن گئی ہے جس کی وجہ سے جس کو ہم ایک زمانے میں ڈیولپنگ کنٹریز کہتے تھے اور آج کل ہم گلوبل ساؤتھ کہنا پریفر کرتے ہیں, وہ کنٹریز اب جا کے یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تو لے کے چلے گئے سب کچھ, آپ نے تو اپنی کر لی سب جو آپ نے کرنا تھا, اور ہماری باری میں آپ کہتے ہو کہ یہ مت کرو, سولر پہ آ جاؤ, کول مت استعمال کرو, تیل مت استعمال کرو. تو ایک وہ جو گلوبل انیکوالٹی ہے اس کے بھی انوائرمنٹل جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کا گلوبل انیکوالٹی کو فکس کرنے کے لیے جو اب کنٹریز کر رہی ہیں, جو اپنی طرف سے اپنی ارتقاء کے لیے کوشش کر رہی ہیں, China and India being big examples of the two, there is also an environmental cost to that, but there is a historical context to that as well. And that's what you study. The relationship between the two, yes. Okay. اب دیکھو نا, جب فیکٹریاں انگلستان میں تھیں, آپ کو یاد ہے کہ گرے ہو گیا تھا لنڈن, اتنا دھواں اور وہ ہو گیا تھا, اینڈ دین دے شفٹیڈ آؤٹر اسکرٹس پہ فیکٹریز کو یہ کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد پھر غریب ملکوں میں جا کے یہ لگانا شروع. ٹیکسٹائل فیکٹریز بنگلہ دیش, ویتنام اور ادھر ادھر بن رہا ہے, آپ کی فیکٹریاں وہاں لگ رہی ہے. اور وہی والی بات ہے کہ جتنا انڈسٹریل پروفٹ ابھی بھی ان کو ہو رہا ہے, پولیوشن اب اس خطے میں زیادہ ہو رہی ہے, اور وہاں وہ اپنا تو کچھ بنا نہیں رہے. نہ صرف پولوشن, بہت جو ہے وہ آؤٹ لیٹس نے اس پہ رپورٹ بھی کیا کہ وہاں کا تو ٹریش جو ہوتا ہے سارا, ان کا جو وہ ریسائکل نہیں کر پاتے یا نہیں کرنا چاہتے, وہ سارا ٹریش بھی شپ کر کے جو ہے وہ غریب ممالک میں پھینکتے ہیں. ہمارے ہاں ان کا لٹرل گاربیج پایا جاتا ہے جس کو آپ جو ہے وہ ریسائکل نہیں کر سکتے, جو آپ کی جو ہے وہ لینڈ زمین کا پارٹ بن آپ گیا کے ہے, پانی کو پوائزن کر رہا ہے, وہ سب بھی وہ لا کے ہمارے اس میں ڈال دیتے ہیں. تو and we are allowing that. Because there is a relationship of inequality which was established because of a long history of colonialism. اب دیکھیں ہسٹورینس کے خلاف یہ الزام پھر لگ جاتا ہے کہ ہر چیز میں ہم کلونیلزم لے آتے ہیں, لیکن کیسے نہ لائیں, کیسے نہ لائیں. کیسے نہ اب آپ دیکھیں نا, مطلب برٹش رول مطلب پوری دنیا میں, افریقہ تو یہ پورا برے صغیر کہاں نہیں تھا یار. اور اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بات کی, اور اسی کے سارا جو ہے نا وہ کانسیکوینسز ہم ابھی تک ڈیل کر رہے ہیں. یہ جو انوائرمنٹل کانسیکوینسز ہیں, یہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے دیٹ ہیڈ colonialism had a relationship to industrialization and the two were linked. اور ایک جو امپیریل ایکولوجیکل امپیکٹ جسے کہا جاتا ہے کہ امپائرز نے اپنی پاور اسرٹ کرنے کے لیے جو ہے جو ہمارے نیچر کو جیسے شیپ کیا ہے اپنی پاور کے ذریعے, اس کے کانسیکوینسز تو ہم ابھی تک ڈیل کر رہے ہیں. میں پاکستان, اور میں کیونکہ لاہور کی رہنے والی ہوں, یہیں کی جمپل ہوں, تو میرے لیے تو سب سے انٹرسٹنگ چیز چھنگا مانگا ہے. چھنگا مانگا از اے فلی آرٹیفیشل فارسٹ دیٹ واز ناٹ اس ایک ایگزسٹنگ ایکالوجی کو ڈسٹروائے کیا گیا اور دوبارہ بنایا گیا صرف اس لیے کیونکہ آپ کی ریلویز, آپ کی نارتھ ویسٹرن ریلوے کو ٹمبر چاہیے تھا. یہ تو آپ کو جتنا یہاں پاکستان میں بربادی مچی ہے, اینڈ آئی ایم سوری, مطلب لاہور جتنا بڑا ہو گیا, اب آپ نے بھی دیکھا ہے, مطلب کھیت تھوڑا سا آگے جاتے تھے, کھیت لہلہان, اب آپ پورا کہیں جائیں تو کہیں نظر آتے ہیں. آپ کے تو راوی کے بالکل ایج پہ آپ نے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں,
جو ہے آپ نے پلاٹ پہ پلاٹ فائل پہ فائل بیچ رکھی ہے بالکل جو ہے وہ راوی کے کنارے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے سیلاب آ چکے ہیں وہ جو ایک دفعہ آ کے چلے گئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ نہیں آئے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیٹرنز ایگزیسربیٹ نہیں ہوں گے؟ اور آپ وہیں پہ لوگوں کو آپ نے لا کے رکھ دیا, انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ اکٹھی کر کے جب گھر لیے ہیں وہ گھر نہیں ڈوبیں گے. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے بیٹا کہ انسان کی عمر شاید اتنی کم ہے ابھی تک کہ انہوں خیال ہی نہیں آتا کہ میں کر کے رہا. وہ کہتا ہے بس میں انجوائے کر کے جاؤں اپنی پاور اینڈ ایوری تھنگ. اب میرے خیال سے انسان کی سوچ ہی بہت محدود ہے ٹو بی تھنکنگ رسپانسبلی. آئی تھنک رسپانسبلٹی کی کاسٹ ہوتی ہے, اور وہ کاسٹ کبھی کبھار ہم نہیں پے کرنا چاہتے. ابھی رسپانسبلی سوچنے کے لیے انوائرمنٹ کے بارے میں ہمیں بہت سی چیزوں کو فورگو کرنا پڑے گا. ہمیں کہنا پڑے گا ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, وہ چیز نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا انوائرمنٹ پہ امپیکٹ ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں وہ سیکریفائس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ہمارا اب جو کلائمیٹ منسٹر ہے, کیا تجویز آپ ان کو دینا چاہیں گی؟ دیکھیں میں کلائمیٹ سائنٹسٹ نہیں ہوں, I know, but میں ہسٹورین ہوں. even then you have a lot of knowledge because of your subject. Then as a historian, let me just say Yeah. to our climate minister or whoever. مصدق ملک کو پیغام دیں. بالکل نہیں سر, میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ history has a lot of lessons for us on this front. And anybody who is looking to make policy جو کہ climate change کی جو منفی اثرات بہت سے ہمارے ابھی آنے والے ہیں, ان کو اگر آپ صرف پریڈکٹ بھی کرنا چاہیں یا پری ایمپٹ بھی کرنا چاہیں, اس کے لیے میری جو ہے وہ ایک ہی تجویز ہوگی کہ آپ ہسٹری کی طرف ضرور دیکھیں, کیونکہ بہت ویلیوبل لیسنس مل سکتے ہیں وہاں سے, اسپیسیفکلی ہمارے خطے کے لیے. تو اینڈ اف یو کوڈ ٹیل اس کہ کیا کیا اسٹڈی کریں, کیا اسٹڈی کریں. دیکھیں انڈیا میں جو ہے ان کے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی ایکیڈیمک جو ایک اکانومی ہے وہ ہم سے بہت زیادہ تگڑی ہے. وہاں پہ بہت انٹرنل ریسرچ ہے, بہت ان کے اسکالرز لکھتے پڑھتے ہیں اور بہت کمال کا کام کرتے ہیں. تو انڈین انوائرمنٹل ہسٹری پاکستانی انوائرمنٹل ہسٹری سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. تو اگر آپ ان کے جو ہے وہ بہت سی امیزنگ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں, رامچندر گوہا ہیں, اجے سکاریا ہیں, بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اباؤٹ انڈین انوائرمنٹل ہسٹری. اگر آپ ذرا سا بھی اس میں سے پڑھ سکیں تو بہت مفید چیز ہے وہ, اور بہت سیکھ سکتے ہیں ہم اس سے. تو ڈو یو تھنک انڈیا ہیز اسٹارٹیڈ تھوڑا سا کانشیسلی ایفرٹ کرنے کا کہ نہیں؟ آئی مین آئی ڈونٹ نو انہوں نے کچھ سیکھا کہ نہیں, ایون کہ اتنے بڑے بڑے اسکالرس اور وہ ہیں وہاں پہ. دیکھیں اب انڈیا کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں میں دے سکتی ان کی پالیٹکس کے بارے میں, لیکن ایز اے ہسٹورین ان کے جو ایک وہی ہسٹوریکل نالج پروڈکشن ہے اباؤٹ فارسٹس ان پرٹیکولر, اباؤٹ ڈیمز, اباؤٹ واٹر مینجمنٹ, دا بنگال ڈیلٹا, وہ اتنا کچھ اس پہ لکھا گیا ہے کہ یقیناً ان کے, میں گورنمنٹ کے اس کے بارے میں تو نہیں بول سکتی کہ ان کی کیا کوئی پالیسی ڈفرینٹ ہوئی ہے یا نہیں, لیکن ان کے اندر ایک اویئرنیس ایز اے پیپل ہم سے بہت زیادہ ہے کہ ان کی صرف جو سٹیزنز موومنٹس رہی ہیں ٹو پروٹیکٹ ریورز, ٹو پروٹیکٹ فرام میسو ڈیمز. آپ کو پتہ ہے انڈیا بہت ڈیمز بناتے ہیں, اور ان کے ہاں سویلین موومنٹس رہی ہیں ٹو پریونٹ دا میکنگ آف ڈیمز, کیونکہ ان کے بہت سے ڈیمز نے تو لوگوں کے گاؤں کو جو ہے وہ ڈبو دیا. تو ان کی صرف جو ایک سویلین اویئرنیس ہے آف دی امپیکٹ اینڈ آف دا کاسٹ آف دیز میسو انفراسٹرکچر پروجیکٹس فار ایگزامپل, اور ہمارے ہاں تو وہ اویئرنیس بھی نہیں رہی. تو کیا پاکستان کیوں نہیں ڈیم بنا رہا؟ مطلب آئی ڈونٹ نو اب ہونا کیا ہے, بیکاز اتنا واٹر لیول نیچے چلا گیا ہے, اور پاکستان میں ڈرتھ آف واٹر کے نمبر پہ آئی تھنک از نمبر 2 ان دا ورلڈ اور سم تھنگ, اتنا خطرے میں ہے. اینڈ یٹ بٹ لائک اگر آلریڈی پانی نہیں ہے, جو کہ آپ اگر ہمارے سندھی بھائی بہنوں سے بات کریں تو وہ آپ کو نہیں ہے, بتائیں گے کراچی میں پیسے لے کے پانی خریدنا ہے بالکل. بھائی. تو اگر پانی نہیں ہے تو آپ ڈیم بنا کے کیا ہی کر لیں گے جو آلریڈی جس ریور تو میں بارشوں والے جو ہوتے ہیں وہ کہاں کیا کیسے پھر رکھیں؟ سوالات ہیں. میں بس کہہ رہی ہوں کہ ہسٹورین ہونے کے ناطے اور کلائمیٹ ہسٹورین ہونے کے ناطے مجھے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ڈیم جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ گڈ ہے یا نہیں. Is it or not? I don't know. That's a question we have to ask ourselves as a country that is running out of water, and that as a country that should look really seriously at the climate effects and at the general cost of building a dam in a country that already doesn't have water, in a country jiski inequality provincial bhi hai.
آپ اگر سندھ میں دیکھیں پانی نہیں ہے اور آپ اس کو پنجاب سے کمپیئر کریں اور آپ ایک ڈیم بنائیں گے جو آلریڈی سندھ میں جو پانی نہیں ہوگا اسے روک دیں گے, اپ ریور روک دیں گے, تو پھر اور رائٹ. اور these are questions that need to be considered because ڈیم ایک وہی نا, ڈیم از in my mind is like a symbol of that infinite growth thing کہ آپ بڑی سے بڑی چیز بنا دو تو ہم یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں, لیکن اس بڑی سے بڑی چیز کی کاسٹ کیا ہے اور کس کو پے کرنی ہے وہ کاسٹ؟ کیا مجھے ایک پنجابی کو وہ کاسٹ پے کرنی ہے یا سندھ میں کسی کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی of not having even less water جو ان کے پاس ابھی آلریڈی نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے کتنا کہا نو مور کنالز آن انڈس, نو مور, تو ہم کنال نہ بنانے کے چکر میں ڈیم بنا دیں. کیا ہم پرابلم کو ایگزاسربیٹ کر رہے ہیں یا سالو کر رہے ہیں؟ اور ہماری جو وہی آپ نے کہا نا انسان کا ایک وہ وسیع ہونا چاہیے پرسپیکٹیو, محدود کر دیا ہے ہم نے پرابلم سالونگ کو. وسیع پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو مجھے نہیں پتا کہ ڈیم سولوشن ہے یا نہیں. میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی جو آپ نے کہا جو لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں اس چیز پہ, میں وہی چاہوں گی کہ وہ اگر تھوڑا سا پڑھیں جو اتنا لٹریچر ہے ڈیمز پہ, ریور واٹر مینجمنٹ پہ, تو ان کو شاید پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں اتنی سمپلسٹک سولوشنز نہیں ہوتی. آپ نے بیچ میں ابھی پنجاب کا, میں کیونکہ تھوڑا سا پریولیجڈ ہے پنجاب, تھوڑا سا نہیں نہیں بہت زیادہ پریولیجڈ ہے. آپ نے بیچ میں کہا تھا کہ اس کو بھی ہب بنایا گیا, جی وہ کیا مطلب؟ ایک بہت ہی امیزنگ کتاب ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب اسکالر ہونے کے ناطے, میں پنجاب کی ہی ہسٹورین ہوں اور مجھے لگتا ہے ہر کسی کو پڑھنی چاہیے, پنجابیوں کو تو فار شور. نیلادری بھٹاچاریہ ہیں, انڈین اسکالر ہیں, انہوں نے لکھی ہے دا گریٹ اگریرین کانکویسٹ. تگڑی سی کتاب ہے, موٹی سی. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پنجاب کو یہ جو ایگریکلچر باسکٹ جسے کہتے ہیں نا, وہ فوڈ باسکٹ, وہ بنایا گیا کلونیل اس میں ولیجز کا, جو پنجاب کا ایک رورل ایڈل جسے ہم کہتے ہیں کہ جو جیسے انڈیا کی بالی ووڈ کی مووی میں جب پنجاب آتے تو کھیت آتے ہیں اور ٹنگ ڈنگ 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 ہو رہا ہوتا ہے, سرسوں, وہ جو ایک امیج ہے پنجاب کا, وہ کوئی نیچرل پنجاب واز ناٹ لائک دس. پنجاب کو ویسا بنایا گیا اور کلونیل ایکولوجیکل انٹرونشن کے ذریعے نیچر کو بھی شیپ کیا گیا. کنال کالونیز کیا چیز ہے؟ یہاں پہ کنالز بنائے گئے اور لوگوں کو سینٹرل ایسٹرن پنجاب سے لا کے سیٹل کیا گیا تاکہ وہ کھیتی باڑی کر سکیں, اور پنجاب کو ایک ایگریکلچرل اکانومی بنایا گیا. اینڈ نیلادری بھٹاچاریہ از ناٹ دی اونلی ون ہوز ریٹن اباؤٹ دیٹ. ایک یہ کلونیل پروجیکٹ تھا آف میکنگ پنجاب انٹو واٹ وی نو ایز پنجاب. تو وہ نیلادری بھٹاچاریہ کی بہت اچھی کتاب ہے, دا اگریرین کانکویسٹ, دا گریٹ اگریرین کانکویسٹ, آئی ہائیلی ریکمینڈ. اور عمران علی کی ایک ہے اباؤٹ دا کنال کالونیز جو کہ بنائے گئے. انہوں نے لکھا ہے کہ کیسے یہاں پہ لوگوں کو لا کے سیٹل کیا گیا, یعنی اس خطے کو انہوں نے ڈیولپ کیا کہ چلو یہاں لوگوں کو لاتے ہیں, یہاں پانی یہاں پہ دیتے ہیں پاپولیٹ اور کھانا جو کہ پریویس بار جس کو ہم کہتے تھے وہ ایک انکلٹیویٹڈ ٹریکٹ ہوتا تھا. اس میں پانی کیونکہ اپ تھا وہ لینڈ, تھوڑا سا وہ اپ لینڈ جسے کہتے ہیں, تو پانی سارا ڈرین ہوتا تھا, تو اس میں نہیں تھا. کینالز کے ذریعے اس ایریا میں پانی لایا گیا, اس ایریا کو ایگریکلچر سے مطلب کلٹیویبل بنایا گیا. وہاں پہ جو ہے پھر اس لائک کیا گیا کہ وہاں پہ کھیتی باڑی ہو سکے, لوگوں کو لا کے وہاں کھیتی باڑی کرنے کے لیے پاپولیٹ کیا گیا, اور پھر اس کے ذریعے ایک یہ گاؤں والا, سرسوں والا, ٹنگ ڈنگ ڈنگ والے پنجاب کو بنایا گیا, اور وہ ایک کلونیل پروجیکٹ. So it's a recent phenomena, like ریسنٹ ان دا سینس آف کلونیل, ایبسلیوٹلی. yeah. وہ اس کو بھی آپ دیکھیں نا کہ جس کو ہم نیچر سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا, ابھی آپ نے کہا لاہور بڑا ہوتا جا رہا ہے, وہاں کھیت ہوتے تھے, تو شاید وہ کھیت بھی نیچرل نہیں ہے جس کو ہم نیچرل سمجھتے ہیں, شاید وہ بھی ایک ہیومن انٹرونشن تھی جس کے ذریعے نیچر کو مولڈ کیا گیا. کچھ ہے ٹو انڈرسٹینڈ ٹوڈیز پالیٹکس, بالکل. environment, climate, human nature, and yet نہ ہمارے پاس یہاں کوئی فلاسفرز نکل رہے ہیں, نہ انٹلیکچوئلس نکل رہے ہیں, نہ اسکالرز نکل رہے ہیں. کین یو بلیو اٹ کہ میں ایک نیورو سائنٹسٹ سے, بیکاز اگین مجھے جاننے کا شوق ہے, کوئی بھی سبجیکٹ ذہن میں آ جاتا ہے, سمجھ تو ہوتی ہی نہیں, کچھ ہلکا سا سن لیا تو اور جاننے کی کوشش میں, بھائی میں نے چیٹ جی پی ٹی سے لے کے تو ہر جگہ کوئی بتا دو پاکستان میں نیورو سائنٹسٹ آئی کین ٹاک ٹو, بالکل. دیر از نان آئی کوڈ فائنڈ. سو سب سے پہلے تو نالج حاصل کرنی ہے. جب تک سوال سیکھنے
کرنے کا سیکھنے کا ہنر نہیں آئے گا, مجھے نہیں لگتا کہ جواب لوگوں تک اس طرح جائے گا جس کی اب انسان کو ضرورت ہے. آئی اسٹل ریممبر جیوگرافی کے پیریڈ میں, اس زمانے میں بہت ہی چھوٹی میں, کو 1 یا اس میں ہوں گی, سو ایوری تھنگ جو پہاڑ اور وہ ڈرائنگ ہوتی تھی اس کو سینری کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, پہاڑ. سو فار اے کڈ, میرے لیے جب پہاڑ ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں اور یہ کرا جاتا ہے, تو میں نے کہا میڈم سینری کیا ہوتا ہے, اینڈ شی لافڈ. اور اس کے بعد جیوگرافی ایک خالی سبجیکٹ ہے جس میں میرے 0 ہی آئے بعد میں نے اس کے بعد میرا دماغ ہی بند ہو گیا, میں نے کچھ پوچھنا ہی نہیں اب. سو اٹ واز بیکیم دا موسٹ ڈیفیکلٹ. سو دیٹ ہلکی سی جو سوال پوچھنے دو بچوں کو. لیکن دیکھیں اس سوال پوچھنے کے ساتھ یہ پرابلم ہے نا کہ اگر ہم بچوں کو سوال پوچھنے دیں گے, جو ہم نہیں دیتے, کیونکہ ہم نہیں, مجھے تو بہت سے لوگوں نے کہا, خیر مائی پیرنٹس ور ناٹ لائک دس, لیکن بہت سے لوگوں کو میں پوچھتی تھی, وہ کہتے بیٹا اتنا سوچا نہیں کرتے. ایگزیکٹلی, اتنا نہیں سوچتے چیزوں بس کے بارے کر میں, اتنا کیوں سوچنا. وہ تو مجھے تو خیر ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ تم تو پاگل ہو, 7 سال سے ایک ڈگری کر رہی ہو, اتنا پڑھ لکھ کے کیا کر لینا. تو لوگ تو بہت سی چیزیں کہتے ہیں, لیکن ہم ڈر یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو سوال کرنے دیں گے نا کہ سینری کیا ہے, اس کے بعد وہ اگلے سے اگلا سوال پوچھیں گے, اور ایونچولی وہ کوئی ایسا سوال پوچھ لیں گے جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پوچھیں. تو میرے نزدیک ایشو نا کرٹیکل تھنکنگ کا یہ ہے کہ ہمیں قطغنیں ہٹانی پڑیں گی کہ کچھ ایسے سوال ہیں جو بچوں کو نہیں پوچھنے دینے. جب آپ وہ قطغنیں ہٹا دو گے, بچوں کو سوال پوچھنے دو گے نا, تو وہ صحیح بھی پوچھیں گے, غلط بھی پوچھیں گے, جو بھی سوال پوچھیں گے, ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ ان کو سوال اور اگلے سے اگلا سوال پوچھنے دیا جائے. اور she could have easily told me, بیٹا وہ تو پینٹنگس میں ہوتی ہے بس. یا بتا دیں کہ سینری وہ چیز ہے جو ایک لینڈسکیپ ہے, اور جب آپ اس کو کیپچر کرتے ہو وہ سینری ہوتی ہے. اینی وے, یہ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. لیکن ایٹ دی اینڈ مجھے جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی کے یہ جو سبجیکٹ ہے فار ان دی اینڈ, یہ معاشرے میں کیا چینج لا سکتا ہے. لائک انوائرمنٹل ہسٹورین کیا امپیکٹ کر سکتا ہے اس دنیا میں. ایز اے ہسٹورین یہ ہے سوال ہمیشہ جو ہے وہ آنسر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 200 سال پہلے جو چیز ہو گئی اس کے بارے میں پڑھ کے ہم کیا اکھاڑ لیں. نو اب وہ تو سمجھ آ گئی. جیسے میں ایولیوشن میں اتنی انٹرسٹیڈ ہوں کہ آج کا ہیومن جس چیزوں پہ جیسے ریئیکٹ کر رہا ہے اس کا تعلق انسان کے ارتقاء سے ہے. اور اگر آپ انسان کو واقعی سمجھنا چاہتے ہو, اس کی نیچر کو, یو ہیو ٹو نو دا بیسکس. سو اگین آپ مجھے بتاؤ. آئی تھنک فار ہسٹری اور اسپیسیفکلی جو ہے انوائرمنٹل ہسٹری, 2-3 چیزیں. پہلے یہ کہ ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہم ماڈرن سوسائٹی میں پہلے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے فلڈس کے ساتھ یا ارتھ کویکس کے ساتھ ڈیل کیا ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز کے ساتھ ڈیل کرنے کی بھی ایک ہسٹری ہے, اور ہم اگر اس کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ایک نیچرل فینومینا صرف نیچرل نہیں رہتا. اینڈ اے ڈیزاسٹر اسپیسیفکلی نیچرل ڈیزاسٹر از اے سوشل فینومینا, کیونکہ وہ ایک پورے سوشل فیبرک کو امپیکٹ کرتا ہے. تو جیسے میں کشمیر کے 1828 والے ارتھ کویک کے بارے میں پڑھ کے میرے لیے 2005 والے ارتھ کویک کے بارے میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئیں, کیونکہ وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں نے جب دیکھا کہ اچھا اس ایک ارتھ کویک سے اتنے زیادہ اسپائرلنگ کرائسس ہوئے, تو پھر وہ 2005 والی چیز میرے لیے ایکچولی بہت زیادہ کلیئر ہو گئی کہ اچھا اس طرح پھر اس چیز کا اس سے لنک ہے. تو وہ ایک ڈیزاسٹر کتنے اس کے وسیع جو ہے وہ اثرات ہو سکتے ہیں, امپیکٹس ہو سکتے ہیں ہیومن, ناٹ جسٹ پالیٹکس پہ بٹ ایک سوشل فیبرک پہ, کمیونٹیز پہ, جو پھر بچھڑ جاتے ہیں, لوگ شہروں میں آ جاتے ہیں, آپ کا اربن رورل جو ہے وہ ڈیموگرافک سیٹ اپ بدل جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کے ذریعے. تو وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے کچھ بہت سی چیزیں جو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں جو آگے جا کے ہوں گی, اس کے جو ایک امپیکٹ کا ایک دائرہ ہے وہ آپ کو بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ او دیز تھنگز آر ہیپننگ ان دس مینر, دے آر اسپائرلنگ آؤٹ. اگر اس وقت سیکھ جاتے کہ یہاں بار بار آتے ہیں اور اب اس کو کیسے آگے سے کرنا ہے, تو تھوڑا آرکیٹیکچرل چینجز, انفراسٹرکچر, کہ اب یہ دوبارہ اگر آ ہی جائے اتنا ہی تو اتنا امپیکٹ نہ ہو. یا ہمیں صرف یہ پتا ہو کہ اچھا اس ڈیزاسٹر کے اسپائرل ہو کے اس چیز پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو ہمیں شاید سوچنا چاہیے کہ ہمارے شہروں میں کیا اس طرح کا انفراسٹرکچر ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں اور جو کہ یقیناً آئیں گے,
پاکستان میں اربن اور رورل جو ڈیوائڈ ہے وہ بڑھے گی. کراچی کی پاپولیشن جو بھی ہماری انٹیریئر سندھ ول بیکم انانہیبیٹیبل جب آپ کے ٹیمپریچرز رائز ہوں گے, زیادہ لوگ یا تو ملتان کی طرف یا کراچی کی طرف جائیں گے. اور کیا ہماری سٹیز تیار ہیں ٹو ہینڈل دیٹ کائنڈ آف پاپولیشن انفلکس؟ اب ذرا اینڈ میں مجھے پاپولیشن پہ بھی بتائیں, واٹ ہیز دیٹ ڈن ٹو history? And that's a really massive question that I don't know that I have the answer to. But it's the simple answer, right, which is not a great answer, but the simple answer is that as your population grows, the demand on your resources is growing. اور ہمارے جو اسپیسیفک ایک نیشنل کانٹیکسٹ ہے اس میں ہمارے ریسورس جنریشن اتنی نہیں ہے جتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو شاید ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں پاپولیشن کی بات تو نہیں کروں گی, لیکن شاید ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے پرائیورٹیز ہیں ان لائن ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پاپولیشن بھی ہے جو بڑھ رہی ہے, جو ایگزسٹنگ پاپولیشن ہے, کیا ہم اس کی ڈیمانڈ, اس کی ضروریات کو جو ہے وہ فلفل کرنے کی طرف ہم ہیں الائنڈ یا نہیں, یا ہماری پرائیورٹیز کچھ اور رہی ہیں. اب وہی والی بات ہے, اسی دن ایک بہت مطلب ذہین شخص سے میری اسی پہ بات ہو رہی تھی, تو ان کی بھی ایکسپلینیشن یہی تھی کہ پھر اگر کم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے جوان ختم ہوتے جائیں گے اور بوڑھوں کی پاپولیشن رہے گی, تو پھر کام کون کرے گا؟ اسی لیے میں نے کہا نہیں کہ پاپولیشن مینیج کرنا چاہیے. ہاں, تو اگین وہ والی بات ہے کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ایک میسو پلاننگ کی ضرورت ہے نا. یا آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی پاکستان از اے ریمارکیبلی ینگ پاپولیشن, بیکاز ہم پاپولیشن کنٹرول نہیں ہے نا. فور شیور, بٹ پاکستان کی ایک ریمارکیبلی ینگ پاپولیشن ہے, تو آپ کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی یوتھ کو ویلیو کیا گیا ہے آپ کے بجٹ میں یا نہیں. کیا آپ کی پرائیورٹیز ہیں کہ آپ کی جو بہت ینگ پاپولیشن ہے اس کی کیا ضرورت ہے, اور ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, کیا آپ نے اس طرف اپنے جو لمیٹڈ ریسورسز بھی ہیں ان کو اس طرف لگانے کی کوشش کی ہے؟ ابھی آپ نے بجٹ دیکھ ہی لیا کس پہ زیادہ ہے. تو اس پہ میں پھر یہ کہوں گی کہ پلاننگ از آلسو اسپیکنگ آف پرائیورٹیز, thinking about what your population, growing or not growing, aged or young, whatever kind of population you have, are you oriented towards the demands and the needs of said population, or is your focus elsewhere entirely? So I must say کہ اس پہ بڑا پولیٹیکل بھی ایک بات نکلتی ہے جو کہ شاید آپ کا انوائرمنٹل ہسٹورین کا مقصد بھی نہیں ہے کہ پالیٹکس پہ اٹھ کے بات کریں, بٹ سم ہاؤ دا وے یو آر ٹیلنگ, تو آئی کین ریلیٹ کہ ہاں یار یہ دیکھو نا کہ اب یہ ہو رہا ہے اور ڈی ایچ اے کے بڑھتا جا رہا ہے, پنجاب میں پانی کا بیڈ نیچے چلا گیا ہے, اور ہم جو ہے وہ روڈوں پہ روڈ بنا رہے ہیں, کانکریٹ پھیلا رہے ہیں ہر جگہ تاکہ جو بارش اکا دکا دفعہ ہو بھی جاتی ہے وہ نیچے نہ جا سکے, ہمارا واٹر لیول ریپلینش نہ ہو سکے. تو یہ تو ہم وہی نا ایک پرائیورٹیز کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا پلان کر رہے ہیں فار دا فیوچر دیٹ ایوری بڈی نوز از کمنگ, فار دا جو ہے جسے کہتے ہیں انکریزنگ ویئرڈنگ آف دا کلائمیٹ, کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اچھا اگر میں آپ سے کہوں ایک پرفیکٹ جسے وہ کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل گروپ بنے ٹو میک پالیسیز فار کلائمیٹ, اس میں کون کون لوگ ہونے چاہیے؟ ایک تو آپ بھی ہونی چاہیے. No, not you, anybody from this subject, the degree I'm talking about. There should be somebody who's aware of climate, there should be somebody who's aware of the geographical realities of Pakistan, ہمارے soil کا کیا condition ہے یہ سب. There should be somebody who's aware of architectural things, جو کہ at least ان کو یہ تو بتا سکے کہ اتنا گلاس مت لگائیں اپنی بلڈنگز میں. مجھے یہ نہیں پتا کہ انٹلیکچولی پرفیکٹ کیا پالیسی میکنگ ہوگی, مجھے صرف یہ پتا ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو کن کن چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا اور سوچنا چاہیے. اینڈ ایز اے کلائمیٹ سارٹ آف پرسن ہو اسٹڈیز the history of the climate, I can only say that there's lots of things that need considering, that I'm sure ان کو بھی پتا ہوگا کہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری جیوگرافیکل ریالٹیز کیا ہیں, کہ ہمارا ایک جو روایت رہی ہے نا ہمارے, آپ کو یاد ہوگا پرانے گھروں میں تھک دیواریں ہوتی تھیں, روشن دان ہوتے تھے, اونچی چھتیں, روشن دان ہوتے تھے, لاؤڈ ہی نہیں اونچی چھت پر, اور اتنی بڑی بڑی گلاس کی ونڈوز نہیں ہوتے تھے, ہمارے چھوٹے ونڈوز ہوتے تھوڑے اوپر کو کر کے ہوتے تھے, اور اس پہ روشن دان ہوتے تھے. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا اور سوچ لیں نا, تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ڈی ایچ اے میں گھر نہ بنائیں یا جو بھی ضرور, لیکن میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شاید ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے خطے میں کیا چیز ہوتی رہی ہے مطلب 2-3 صدیوں سے, اور کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ماڈرن ہونے کے چکر میں کیا ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں.
کیا ہمیں لگتا ہے کہ ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے پاس ڈیمز ہونے چاہیے؟ کیا ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ کیا بڑے بڑے گلاس کے اسکائی اسکریپرس ہم نیو یارک بننے کے، دبئی بننے کے چکر میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں؟ اور کیا کچھ ایسی روٹڈ چیزیں ہیں جو ہماری دھرتی سے تعلق رکھتی ہیں، جو کچھ بلڈنگ کے، کھیتی باڑی کے کچھ ایون کسٹمز ہیں؟ چونا اور مٹی کا لیپ گھر پہ دیر واز اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. Yeah, should we think about how these things can maybe give us more benefit than trying to be something different, than trying to chase some idea of ارتقا یا progress یا modernity جو کہ شاید ہمارے لیے اتنا suitable نہیں ہے. Anything in the end you want to say? No, I think that's it. Thank you so much. Thank you. Thank you for having I mean, I had a great time and بہت ساری میری بھی اب سوچنے کی چیز ایک اس میں تھوڑا فرق آیا ہے. I can say it's a very practical subject where you learn from کہ پہلے کیا ہوتا تھا وہ اس لیے ہوتا تھا، اور اب آپ ایوالو ہو کے جو ایک آرٹیفیشل دنیا یہاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ایک کاسٹ ہے، اور کیا ہم اس کاسٹ کو پے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہے. اینڈ اگین بہت مشکل دنیا ہو چکی ہے اور ہم نے ہی مشکل بنائی ہے، اور اس کو آسان بھی آئی تھنک ہم ہی کر سکتے ہیں، یا مشکل ڈیسیجنز لینا سیکھ لیں ہم. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. خدا حافظ.